एपिसोड 64। आधे घंटे बाद हमारी गाड़ी विनोद पांडे के गांव की तरफ उड़ी जा रही थी। ये वही मर्सिडीज़ थी जो एहसान के इस्तेमाल में थी। दूसरी गाड़ी में एहसान कुछ फासला रखकर हमारे पीछे आ रहा था। उसने अपने साथ शायद 5 आदमी मजीद लिए थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे इतने आदमियों की क्या ज़रूरत है। मर्सिडीज़ के स्टीयरिंग पर विजय था। उसने मुझे बताया कि मुमकिन है जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ ख़तरा ना हो, मगर दाऊद इब्राहिम का ख़तरा तो मौजूद है। फिर एहसान ने अभी बाबा जोशी को भी ज़ख्म पहुँचाई है। मगर बाबा जोशी या दाऊद इब्राहिम से मेरा क्या ताल्लुक़? खान साहब या हुमायूं मिर्ज़ा से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? तैमूर ने उल्टा मुझसे सवाल किया। उन लोगों ने मुझ पर एहसान किया है, कड़े वक्त में मेरा साथ दिया है। क्यों क्यों किया है उन लोगों ने एहसान? इसलिए कि ये लोग तुमसे काम लेना चाहते हैं। यही काम दाऊद इब्राहिम भी करना चाहता है। जब वो देखेगा कि ये आदमी मेरे किसी काम का नहीं है तो लात मार के रास्ते से हटा देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तैमूर ज़रूरत से ज़्यादा ही संजीदा था। ये बात नहीं है तैमूर, मैंने नरम लहजे में कहा। मैं कोई भी काम अपने उसूलों और ज़मीर के ख़िलाफ़ नहीं करूँगा। मैं इंतहाई बदकार और गुनहगार आदमी हूँ, दहशतगर्द हूँ, मगर मेरे भी कुछ उसूल हैं। खान साहब या हुमायूं मिर्ज़ा मेरे ज़मीर का सौदा नहीं कर सकते। इसका फ़ैसला तो मैं ही करूँगा कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं। मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो इंदिरा गांधी भी मुझसे काम नहीं ले सकती। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि मेरी जान चली जाएगी। जाती है तो जाए, मगर मैं अपना उसूल नहीं तोड़ सकता। जब भी मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, मैं उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग करूँगा। मैंने तुमसे तकरीर करने को तो नहीं कहा था, तैमूर हंसकर बोला। और रहा दाऊद इब्राहिम, तो वो जब भी मेरे रास्ते में आया मारा जाएगा या फिर मैं मारा जाऊँगा। वैसे ये बात का मसला है। विजय हैरत से आंखें फाड़े मेरी बातें सुन रहा था। वो आहिस्ता से बोला, आई एम सॉरी कामरान साहब, मैं अब तक आपको बहुत गलत समझता रहा। मेरी नज़र में आप एक मामूली गैंगस्टर और टेररिस्ट थे, मगर आपकी बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने ज़मीर और उसूल का सिर्फ तस्करा ही सुना था। नेताओं और लीडरों की ज़ुबानी अमल करते किसी को नहीं देखा था। वही लोग जो बड़े बड़े जलसों में जान की बाजी लगा देने की बात करते हैं, बाद में अपने ज़मीर का सौदा कर देते हैं। अगर आपको मुझ पर विश्वास हो तो आज से मैं भी आपके साथ हूँ। अब मेरा हुमायूं मिर्ज़ा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके लहजे में सच्चाई बोल रही थी। इतनी जल्दी फ़ैसला मत करो विजय, पहले इस पर अच्छी तरह गौर कर लो, तैमूर ने उसे टोक दिया। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। आइंदा अगर कामरान साहब मिर्ज़ा का कोई काम करेंगे तो मैं भी करूँगा, ये इनकार करेंगे तो मैं भी माजरत कर लूँगा। मिर्ज़ा बहुत ताकतवर और बारसूख शख्स है। उसने अपना ज़ाती नेटवर्क बना रखा है। उसके जिस्म पर पुलिस कमिश्नर की यूनिफॉर्म भी है। यूँ पूरी पुलिस फोर्स भी उसके साथ है। वो तुम्हारा दुश्मन हो गया तो तुम पर ज़मीन तंग हो जाएगी विजय। मेरी भी एक बात सुन ले कामरान साहब, मैं कभी भी मौत से नहीं डरा। मैं भी धुन का पक्का हूँ। मुझसे दुश्मनी मिर्ज़ा को बहुत महंगी पड़ेगी। मैं मारा ज़रूर जाऊँगा, मगर उससे पहले उसे इतना नुकसान पहुँचा दूँगा कि वो दोबारा सर उठाने के काबिल नहीं रहेगा। तुम जानते हो कि पुलिस कमिश्नर होने के बावजूद उसे अपनी ज़ाती फ़ोर्स बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मैंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की। बस मुझे इतना ही मालूम है, जहाँ पुलिस बेबस हो जाती है वहाँ वो अपनी फ़ोर्स से काम लेता है। अभी तक उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे जुल्म कहा जाए। मैं ये भी जानता हूँ कि वो मुसलमानों का हमदर्द है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदुओं का दुश्मन है। वो कानून पसंद शहरियों का ख्याल रखता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। उसमें बस एक ख़राबी है, वो हिंदू गुंडों के मुकाबले में मुसलमान गुंडों का साथ देता है। तुम तो बहुत कुछ जानते हो यार। मैं बस इतना ही जानता हूँ। वैसे हुमायूं मिर्ज़ा भी कोई फ़रिश्ता नहीं है। अब तक तो मैंने बहुत सी बातें नज़रअंदाज कर दी थी, मगर अब हर बात को पहले अपनी ज़मीर की कसौटी पर परखूँगा। हमारा रास्ता कठिन है, ये तो तुम देख ही रहे हो। हुकूमतों के अलावा बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द भी हमारी ताक में है। फिर भी तुमने इसी रास्ते का चुनाव क्यों किया है? मैंने बहुत से गुनाह किए कामरान साहब। ना जाने कितने बेगुनाहों को मौत की नींद सुलाया है। सिर्फ पैसे की खातिर बेशुमार घर उजाड़े हैं। आपकी बातें सुनकर मेरा ज़मीर जाग उठा है। मेरा ख्याल है कि मेरी भूख भी जाग उठी है। सुबह मैंने नाश्ता भी बहुत हल्का फुल्का किया था। तैमूर हंसकर बोला, इस रास्ते में कोई होटल तो मिलने से रहा। मैंने कहा, अरे होटल तो हम साथ लेकर चलते हैं। तैमूर बोला और विजय से गाड़ी रोकने के लिए कहा। गाड़ी रुकने के बाद वो उतरकर डिक्की की तरफ गया और वहाँ से थर्मास और बास्केट निकाल लाया। लीजिए, नोश फरमाइए। उसने पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर बास्केट सीट पर रखते हुए कहा। बास्केट में सैंडविचेस और कबाब थे, आलू की भुजिया, पराठे और मक्खन था। ये चीज़ें देखकर मेरी भूख भी चमक उठी। हमने खाना शुरू किया ही था कि कोई गाड़ी अचानक हमारे बराबर में आकर खड़ी हो गई। ख़तरा महसूस करते मैंने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाल लिया। फायर मत करना कामरान, ये मैं हूँ। एहसान की आवाज़ सुनाई दी। मैंने घूम कर देखा। एहसान और उसके साथी सफ़ेद रंग की अम्पाला में मौजूद थे।
مجھے غصہ بھی آیا کہ کسی آپریشن کے دوران ایسی گاڑیاں استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی. وہ گاڑیاں انڈیا میں عام نہیں تھیں. کوئی بھی انہیں ایک دفعہ دیکھ لیتا تو یاد رکھ سکتا تھا. جب اس نے مجھے مرسیڈیز دی تو میں نے یہی اعتراض کیا تھا. اب وہ خود ایسی ہی شاندار گاڑی میں سفر کر رہا تھا. آئندہ ہارن دے کر میرے نزدیک آنا ورنہ خواہ کوئی نقصان پہنچ جائے گا. میں نے سرد لہجے میں کہا, سوری کامران, یہ میری غلطی تھی. میں سمجھا کہ تمہاری گاڑی خراب ہو گئی ہے. پھر ان کی امپالہ آگے بڑھ گئی. ہم تینوں نے خاموشی سے کھانا کھایا. کچھ دیر سستانے کے بعد روانہ ہو گئے. اس مرتبہ اسٹیئرنگ تیمور کے ہاتھ میں تھا. میں نے یوں ہی وقت گزاری کو وجہ سے پوچھا, تم کب سے ہمایوں مرزا کے ساتھ ہو؟ 5 سال ہو گئے. ان 5 سالوں میں ہمایوں مرزا سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اور اس سے پہلے کہاں تھے؟ کیا کریں گے سن کر؟ وہ افسردگی سے بولا, میں بچپن میں اناتھ ہو گیا تھا. پتا جی کسی پرائیویٹ فرم میں اکاؤنٹنٹ تھے. ان کی موت کے بعد روٹی کا آسرا تو ختم ہوا ہی تھا, سر چھپانے کا ٹھکانہ بھی جاتا رہا, کیونکہ وہ مکان فرم کی طرف سے پتا جی کو ملا تھا. ماتا جی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھیں. انہوں نے لوگوں کے کپڑے سی کر, برتن دھو کر اور جھاڑو پوچھا کر کے مجھے پڑھانا چاہا, مگر اس سمے شاید تقدیر بھی مجھ سے روٹھ گئی تھی. ماتا جی بیمار ہو گئی مگر انہوں نے اپنا علاج نہ کرایا. پھر اسی شہر کے خیراتی اسپتال میں وہ خون تھوکتے تھوکتے مر گئیں. میرے پاس 2 وقت کی روٹی کے پیسے تو تھے نہیں. ان کا علاج کہاں سے کراتا؟ مجھے تو کوئی مزدوری بھی نہیں دیتا تھا. ایک 8 سال کا بچہ مزدوری کر بھی کیا سکتا ہے؟ میں جو چھوٹے موٹے کام کرتا تھا ان سے اتنا ہی ملتا تھا کہ ایک آدھ وقت ہم دونوں روٹی کھا لیں. میں نے اس زمانے میں لوگوں کے جوتے پالش کیے, گاڑیاں صاف کی, اخبار بیچے اور ہر وہ کام کیا جو میری عمر کا کوئی بچہ کر سکتا تھا. مگر ماتا جی کا روگ بڑھتا ہی گیا. جب میں بالکل آخر میں انہیں اسپتال لے کر گیا تو مرض آخری سٹیج پر تھا. ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کے پھیپھڑے جواب دے چکے ہیں. پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ختم ہو گئیں. وجے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اتنے لمبے چوڑے مرد ہو کر بچوں کی طرح رو رہے ہو؟ میں نے اس کی پشت تھپکتے ہوئے کہا, کاش میں اس سمے اتنا مضبوط ہوتا تو میں اپنی ماتا جی کو موت کے پنجوں سے چھڑا سکتا تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر میری جھگی پر بھی اسی بستی کے ایک بدماش نے قبضہ کر لیا اور مجھے دھکے دے کر نکال دیا. میں وہاں سے نکل کر سڑک کے کنارے پیپل کی درخت کے نیچے جا بیٹھا. پھر مہینوں تک وہی درخت میرا دوست بھی تھا اور میرا گھر بھی. میں دن بھر محنت مزدوری کرتا اور رات کو اسی درخت کے نیچے پڑ کر سو جاتا. انہی دنوں میری ملاقات شرفو سے ہوئی. اسے نہ جانے مجھ میں کیا نظر آیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا. یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ شرفو اپنے محلے کا دادا ہے. وہ دکانداروں سے بھتہ وصول کرتا تھا, کرائے پر لوگوں کی پٹائی لگاتا تھا, سیاسی جل سے درہم برہم کرتا تھا اور کچی شراب کا دھندا کرتا تھا. میں اس کے ساتھ 7 برس تک رہا. اس کے پاس نہ جانے کہاں سے ایک جاپانی آ گیا تھا. میرا خیال ہے کہ وہ اپنے ملک سے قتل کر کے بھاگا تھا. اسی جاپانی نے مجھے کراٹے میں طاق کر دیا. اسی نے میرے جسم کو فولاد کی طرح مضبوط بنایا. مار پیٹ کے الزام میں جب پہلی مرتبہ میں جیل گیا تو میری عمر 19 سال تھی. وہاں میری ملاقات ہمایوں مرزا سے ہوئی. میں 1 سال کی سزا کاٹ کر باہر آیا تو مرزا نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا. یہاں مجھے باقاعدہ کراٹے, نشانے بازی اور سوئمنگ سکھائی گئی. میرے لیے شرفو یا ہمایوں مرزا میں کوئی فرق نہیں تھا. میں وہاں بھی ہنگامے, بلوے اور قتل کرتا تھا. ہمایوں مرزا نے بھی مجھ سے یہی کام لیا. فرق صرف یہ ہے کہ مرزا نے ہمیشہ کسی غنڈے یا بدماشی کو قتل کرایا. شرفو سبھی کو ایک لکڑی سے ہانکتا تھا. جب تک میں شرفو کے پاس رہا کرائے کے قاتل کی حیثیت سے کام کرتا رہا. یہی کام مرزا بھی لیتا تھا, مگر اس قتل کا مجھے کرایہ نہیں ملتا تھا بلکہ انعام ملتا تھا. پولیس کا خطرہ بھی نہیں تھا. اس دوران ہم ونود پانڈے کے گاؤں پہنچ چکے تھے. درختوں کا ایک جھنڈ دیکھ کر میں نے تیمور سے گاڑی روکنے کے لیے کہا. گاڑی سے اترنے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ گاڑی اس انداز میں کھڑی کر دو کہ حتی الامکان لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہے اور اس کا رخ تبدیل کر دو. اگر ہمیں ایمرجنسی میں یہاں سے نکلنا پڑے تو کوئی پریشانی نہ ہو. ہم گاؤں میں پیدل ہی داخل ہوئے. میں اور وجے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. تیمور ہم سے کچھ فاصلے پر تھا. اس وقت اندھیرا نہیں پھیلا تھا. لوگوں کی چہل پہل جاری تھی. گھروں کے آگے بیٹھے ہوئے لوگ سر اٹھا اٹھا کر ہمیں دیکھنے لگے. ایک بوڑھے نے ہم سے پوچھ ہی لیا, او بھیا کدھر جاوت ہو؟ ہم ونود پانڈے کے متر ہیں, دلی سے آئے ہیں. پر وہ تو گاؤں میں نہیں ہے, اس کا ماما مل جائے گا. ادھر سامنے پکا گھر دکھائی دیتا ہے نا, وہی اس کے ماما کا گھر ہے. مجھے وہ گھر معلوم تھا مگر میں بوڑھے پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں. دروازے پر پہنچ کر میں نے دستک دی تو اسی بوڑھے نے دروازہ کھولا جو ایک دفعہ پہلے بھی میرے ہاتھوں زک اٹھا چکا تھا. وہاں پہنچ کر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا. وہ بوڑھا مجھے پہچان کر شور مچا سکتا تھا مگر وہ مجھے بالکل نہیں پہچانا. جب میں پہلے یہاں آیا تو سر گنجا اور داڑھی مونچھیں صاف تھی. اس وقت میرا حلیہ بدلا ہوا تھا. کیا ہے؟ ہم ونود کے دوست ہیں اور تو اندر آ جاؤ نا. میں اور وجے اندر داخل ہوئے. یہ وہی کمرہ تھا جہاں میں نے بوڑھے کو ناک آؤٹ کیا تھا. اس کے ساتھ ہی دوسرا کمرہ تھا.
جس کے ایک دروازے کی کھوکھلی چوکھٹ میں وہ دستاویزات اور مائکرو فلمیں چھپی ہوئی تھیں جن کی تلاش مجھے اس منحوس ملک میں لائی تھی۔ میں اور وجے موڑوں پر بیٹھ گئے۔ اچانک میری گردن سے کوئی سخت چیز ٹکرائی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے وجے کو بھی چونکتے دیکھا۔ پھر کوئی سرد لہجے میں بولا، اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا ورنہ دونوں کو چھلنی کر دیا جائے گا۔ پھر پیچھے سے کسی نے بہت ماہرانہ انداز میں ہماری تلاشی لی اور ہمارے ریوالور نکال لیے۔ اب تم دونوں ہاتھ سر پر رکھو اور اٹھ کے میری طرف گھوم جاؤ۔ میں نے گھوم کر دیکھا، پیچھے دو غیر ملکی کھڑے تھے، مگر وہ دونوں میرے لیے اجنبی تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ اچانک وجے نے ان میں سے ایک پر چھلانگ لگا دی۔ وہ غیر ملکی اوندھے منہ گرا اور پھر زوردار دھماکہ ہوا۔ وجے چیختا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ میرا دل گویا اچھل کر حلق میں آ گیا۔ نہ جانے وجے کو کہاں گولی لگی تھی۔ جس آدمی پر وجے نے حملہ کیا تھا وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں تھا اور فرش پر پڑا ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ دوسرے آدمی نے کینہ توز نظروں سے مجھے گھورا اور ریوالور سے میرے سینے کا نشانہ لے لیا۔ میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اس پر فائر کر سکتا۔ اس کے اشارے پر میں نے ریوالور پھینک دیا۔ بس مہاراج، اب تمہارا کھیل ختم ہو گیا۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو اور دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے کرخت لہجے میں کہا۔ میں نے اسے قہر آلود نظروں سے گھورا اور ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ واہ بھائی واہ، اب چور بھی گھر والوں سے پوچھنے لگے ہیں کہ تم کون ہو۔ میں نے جواب میں انتہائی غلیظ گالی سے اسے نوازا اور دھاڑ کر بولا، حرام زادے، میں تجھے چور دکھائی دیتا ہوں؟ میرا مقصد اسے مشتعل کرنا تھا۔ مشتعل ہو کر آدمی اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے اور ایسی ویسی کو حرکت ضرور کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ مگر مجھے مایوسی ہوئی۔ وہ مجھے چڑھانے والے انداز میں مسکرا کر بولا، یہ چال بہت پرانی ہے مہاراج، ان گالیوں سے میں طیش میں آنے والا نہیں ہوں۔ میں نے کہا تھا نا دیوار کی طرف منہ کر لو، کیا تم سیدھی بات نہیں سمجھتے ہو؟ مارنا ہے تو سینے پر گولی مارو۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں دھمکی دے رہا ہوں۔ میں 5 تک گنتی گنوں گا، تم نے دیوار کی طرف منہ نہیں کیا تو واقعی گولی مار دوں گا۔ 1۔ تم چاہے 5 تک گن لو مگر میں پیٹھ پر گولی نہیں کھاؤں گا۔ اس کا چہرہ مسخ ہو گیا۔ لو تو پھر کھاؤ سینے پر یہ گولی۔ یہ کہہ کر اس نے ریوالور کے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ کچھ بڑھا دیا۔ نہیں وجے، میں نے چیخ کر کہا۔ یہ بہت پرانا حربہ تھا مگر کبھی کبھی کامیاب رہتا تھا۔ میرے انداز میں کچھ ایسی بے ساختگی اور گھبراہٹ تھی کہ ایک لمحے کو ریوالور والا بھی گڑبڑا گیا۔ میرے لیے وہی ایک لمحہ بہت تھا۔ میں نے اچانک اس پر چھلانگ لگائی مگر اسے پکڑنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور اپنے ہی زور میں دوسری طرف نکل گیا۔ ریوالور والا بڑی پھرتی سے زمین پر لیٹ گیا تھا۔ جھنجھلاہٹ کے باوجود میں اس کی پھرتی پر اش اش کر اٹھا۔ میں صورت سے پلٹا تو اس کے پھرتیلے پن کا سبب میری سمجھ میں آ گیا۔ اس کی نظر چوکتے ہی وجے نے لیٹے لیٹے اس کی پنڈلیوں پر راؤنڈ کک ماری تھی۔ کک اتنی زوردار تھی کہ وہ دھڑام سے پشت کے بل زمین پر گرا تھا۔ جب میں پلٹا تو وجے اس کے سینے پر سوار ہو چکا تھا۔ وجے نے اس کا ریوالور والا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ریوالور والے کے سر پر زوردار لات ماری۔ دوسرے لمحے اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ آنکھوں کی پتلیاں چڑھ گئیں اور وہ اکھڑے اکھڑے سانس لینے لگا۔ اسے چھوڑ کر میں وجے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے دائیں شانے سے خون بہہ رہا تھا اور پوری آستین خون میں تر تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اسے بے وقوف بنانے کے لیے میں نے بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کی تھی اور کسی ایسے سمے کے انتظار میں تھا جب اس کی نظر ذرا چکے۔ وجے نے اس ریوالور والے کی طرف اشارہ کیا جو بالکل ساکت پڑا تھا۔ اس کی ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا اور آنکھیں بھیانک انداز میں پھٹی رہ گئی تھیں۔ میں نے جھک کر اس کا جائزہ لیا۔ یہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ یہ سن کر وجے مسکرایا، جیسے کسی نے زبردستی اسے مسکرانے پر مجبور کیا ہو۔ اس کا خون تیزی سے بہہ رہا تھا اور ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ اس کی حالت بگڑ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا زخم دیکھنے کی کوشش کی تو وہ نحیف لہجے میں بولا، میری چنتا مت کریں کامران صاحب، میں اتنی آسانی سے نہیں مروں گا۔ آپ پہلے وہ کام کریں جس کے لیے یہاں آئے ہیں۔ کم از کم اپنے بازو پر پٹی تو بندھوا لو۔ ارے کامران صاحب، میری مرہم پٹی سے زیادہ ضروری آپ کا کام ہے۔ ہم اس وقت دشمنوں کے علاقے میں ہیں، اس لیے ان چوچلوں کو چھوڑیے۔ پریشان نہ ہو، میں مروں گا نہیں۔ اس نے ڈوبتے لہجے میں کہا۔ میں اتنا خود غرض نہیں تھا کہ ایک ایسے آدمی کی جان داؤ پر لگا دیتا جس نے میری خاطر گولی کھائی تھی۔ میں نے وجے کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے کے گلے سے مفلر گھسیٹا اور وجے کے منع کرنے کے باوجود اس کے زخم پر باندھ دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں اس کمرے کی طرف بڑھا جس کی کھوکھلی چوکھٹ میں وہ دستاویزات اور مائکرو فلمیں پوشیدہ تھیں۔ وجے کی حالت اب قدرے بہتر تھی۔ وہ ریوالور لیے ہوئے چوکنے انداز میں میرے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اب مسئلہ اس چوکھٹ میں سے چیزوں کو نکالنے کا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان چیزوں کو کیسے نکالوں۔ پھر میں نے وہ چوکھٹ ہی توڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے جھک کر چوکھٹ کے نچلے حصے پر کھڑی ہتھیلی سے زوردار ضرب لگائی۔ چوکھٹ کا وہ حصہ اچھل کر دور جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی میری مطلوبہ اشیاء بھی باہر آ گئیں۔ میں نے جھپٹ کر وہ چیزیں اٹھائیں اور جیکٹ کے استر میں لگی ہوئی خفیہ جیبوں میں رکھ لیں۔ اب وہاں سے نکلنے کا مسئلہ تھا۔ فائرنگ کی آواز دور دور تک گئی ہوگی۔
مجھے اندازہ تھا کہ باہر گاؤں والے جمع ہو چکے ہوں گے۔ پھر میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ دروازہ زور زور سے پیٹا جانے لگا۔ کوئی چیخ کر بولا، دروازہ کھولو، اندر کون ہے؟ وجے بری طرح چونک گیا اور سراسیمگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں ان گاؤں والوں سے تصادم مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بیچارے معصوم اور بے گناہ لوگ تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان میں سے کوئی مارا جائے۔ میں نے ڈپٹ کر کہا، بھاگ جاؤ، پولیس کے کام میں روڑے مت اٹکاؤ۔ پھر میں نے آگے بڑھ کر اچانک دروازہ کھول دیا۔ حسب توقع باہر لاٹھیوں اور کلاڑیوں سے مسلح 25-30 آدمی کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ ڈر کے پیچھے ہٹ گئے۔ یہاں کسی کے گھر میں ٹیلی فون ہے؟ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تمہارا شبھ نام؟ رام پرساد صاحب۔ دیکھو رام پرساد، یہاں 2 آدمی ہمارے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ وہ بڑے خطرناک بدماش تھے اور ہم لوگ بہت دنوں سے ان کی کھوج میں تھے۔ تم ایسا کرو، کچھ آدمی لے کر یہیں کھڑے ہو جاؤ، کسی کو بھی اندر جانے مت دینا۔ میں تھانے جا کر اس کی خبر کرتا ہوں۔ آپ بالکل چنتا مت کرو صاحب، میں کسی کو بھی اندر جانے نہیں دوں گا، رام پرساد نے سینہ تان کر کہا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 10-10 کے کچھ نوٹ نکالے اور رام پرساد کی طرف بڑھا دیے۔ لو، یہ رکھ لو، اگر کام ٹھیک طرح کیا تو اور انعام ملے گا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے نوٹ لے لیے۔ چلو انسپکٹر ورما۔ میں نے وجے کو اشارہ کیا، پھر ہم دونوں تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ ہم واپس پہنچے تو رات کے 2 بج چکے تھے۔ احسان نے فوراً ہی ڈاکٹر کو بلا لیا تھا۔ اس نے وجے کے بازو سے گولی نکال دی اور بتایا کہ گولی سے ہڈی کو نقصان نہیں پہنچا ہے۔ پھر اس نے وجے کو کسی مسکن دوا کا انجیکشن لگا دیا۔ اب وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ تیمور بھی سونے کے لیے جا چکا تھا۔ صرف کانتا میرے پاس بیٹھی تھی۔ دستاویزات اور مائکرو فلمز ملنے کے بعد میں بہت خوش تھا اور خود کو ہوا میں اڑتا محسوس کر رہا تھا۔ کئی ماہ کی محنت آج رنگ لائی تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ یہ سب کچھ اتنی آسانی سے ہو جائے گا۔ اب دوسرا مرحلہ ان چیزوں کو بحفاظت ملک سے باہر نکالنے کا تھا۔ میں نے وجے کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں کسی کو نہ بتائے۔ واپس پہنچنے تک وجے پر نیم بے ہوشی طاری تھی۔ میں نے البتہ احسان سے یہی کہا تھا کہ مجھے مطلوبہ چیزیں نہیں مل سکیں۔ کن سوچوں میں گم ہو؟ کانتا نے مجھے چونکا دیا۔ سوچ رہا ہوں کہ میں خواہ یہاں وقت برباد کروں۔ مجھے واپس جانا چاہیے۔ کہاں جاؤ گے؟ اپنے ملک۔ وہ مسکرائی اور طنزیہ انداز میں بولی، تمہارا کون سا ملک ہے؟ وہ ملک جہاں تمہارے سر کی قیمت لگی ہے، جہاں کی حکومت تمہارے خون کی پیاسی ہے، وہیں جانے کو بے چین ہو؟ مجھے کانتا کا یہ انداز ناگوار گزرا۔ تو یہاں کی سرکار کون سا میرے لیے پھولوں کے ہار لیے بیٹھی ہے؟ یہاں کی حکومت بھی تو میرے خون کی پیاسی ہے۔ اپنے وطن میں مروں گا تو کم از کم یہ تو ہوگا کہ وہاں کی مٹی میں دفن ہو سکوں گا۔ جب مرنا ہی ہے تو پھر اپنوں کے ہاتھ کیوں نہ مرا جائے؟ یہ تم اچانک مرنے پر آمادہ کیوں ہو گئے؟ کوئی اپنی خوشی سے کیوں مرتا ہے؟ مگر ہم جیسے لوگوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ میں نے آج تک کسی بھی دہشت گرد کو طبعی عمر پاتے نہیں دیکھا۔ کیا پاتے نہیں دیکھا؟ اتنی مشکل اردو میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا، ابھی تم جا کر سو جاؤ، صبح تمہیں آسان اردو میں سمجھا دوں گا۔ تمہیں نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ، میں ابھی یہیں بیٹھوں گی۔ آخر تم سو کیوں نہیں جاتی ہو؟ تم نے سارا دن آرام کیا ہے، مگر میرا پورا دن بھاگ دوڑ اور ٹینشن میں گزرا ہے۔ مگر وہ بھاگ دوڑ بیکار تو نہیں گئی نا؟ کانتا ہنس کر بولی، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم وہاں سے خالی ہاتھ تو نہیں لوٹے ہو نا؟ کانتا نے کہا، یہی تو رونا ہے، ساری بھاگ دوڑ بے مقصد رہی۔ کم سے کم مجھ سے تو مت چھپاؤ کامران۔ کیا چھپا رہا ہوں میں تم سے؟ میں نے بمشکل تمام اپنے اضطراب پر قابو پایا۔ وجے نے احسان کو بتایا کہ تم وہاں سے وہ چیزیں لے آئے ہو؟ کانتا نے آہستہ سے کہا۔ میں اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ بات تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ وجے تو بے ہوش ہے۔ میں نے مضطرب ہو کر پوچھا۔ اسے 1 گھنٹہ پہلے ہوش آ چکا ہے۔ پوری طرح ہوش میں تو نہیں آیا تھا، بس کچھ دیر کے لیے اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ نیم غنودگی کے عالم میں اس نے احسان کو بتایا تھا کہ کامران وہ ڈاکومنٹس اور مائکرو فلمز لے آیا ہے۔ میں اس سمے وہیں موجود تھی۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے احسان پر بھروسہ تھا نہ مرزا پر۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے مفاد کے غلام تھے۔ یہ لوگ یوں تو مجھے اپنا دوست کہتے تھے، برابری کا درجہ دیتے تھے، مگر میں ان کے لیے صرف ایک مہرہ تھا۔ ایسا مہرہ جو جب تک کارآمد رہتا ہے بساط پر موجود رہتا ہے، افادت ختم ہوتی اسے پٹوا دیا جاتا ہے۔ تم اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ تم نہیں سمجھو گی کانتا، تم ذرا تیمور کو بلاؤ۔ اس وقت تیمور کو بلانے گئی نا تو دوسرے لوگ بھی خواہ مخواہ سسپینس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مجھے بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ اس حرام زادے وجے کی وجہ سے میں جیتی ہوئی بازی ہار جاؤں گا۔ ان کاغذات اور مائکرو فلمز کے لیے یہ لوگ کتوں کی طرح میرے پیچھے لگ جائیں گے۔ میں نے اس احمق کو منع بھی کیا تھا کہ ان چیزوں کے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ ارے وجے اس وقت پوری طرح ہوش میں نہیں تھا، کہہ دینا کہ اس نے کوئی سپنا دیکھا ہوگا۔ میرا ذہن تیزی سے اس مسئلے پر غور کر رہا تھا۔ اچانک میں نے وہ چیزیں کانتا کے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس میں بھی بہت بڑا رسک تھا، مگر یہ رسک تو مجھے بہرحال مول لینا تھا۔
کانتا پر کوئی شبہ بھی نہ کرتا، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ اس کا ان معلومات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کانتا، آج میں تم پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے وہ کاغذات اور مائکرو فلمز اپنی جیکٹ کی خفیہ جیب سے نکالی۔ ان کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ 1 منٹ ٹھہرو، کانتا نے کہا اور پھرتی سے باہر نکل گئی۔ واپسی میں اس نے زیادہ وقت نہیں لگایا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا پلاسٹک بیگ تھا۔ اس نے وہ سارا سامان اس پلاسٹک بیگ میں ڈالا اور بیگ کو اپنے پیٹی کوٹ میں اڑس کر سیفٹی پنیں لگا دی تاکہ بیگ نیچے نہ پھسل جائے۔ پھر ساڑی اچھی طرح برابر کر کے اس نے اپنا تنقیدی جائزہ لیا۔ اب بتاؤ، کچھ معلوم ہو رہا ہے کہ میں نے چھپا رکھا ہے؟ معلوم تو واقعی کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے بڑے غور سے اس کا جائزہ لیا مگر کوئی غیر معمولی بات محسوس نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے کانتا، مگر ایک بات ذہن میں رکھنا، ان چیزوں کی حفاظت کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں مہینوں ان کاغذات کے لیے سرگردہ رہا ہوں۔ نہ جانے کتنے لوگ میرے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں۔ انہی چیزوں کی خاطر بے شمار مرتبہ موت میرے بالکل قریب سے گزری ہے۔ میں جانتی ہوں کامران، میں جب تک زندہ ہوں ان چیزوں کی طرف کوئی ٹیڑھی نظر سے نہیں دیکھ سکے گا۔ تھینک یو کانتا، تم نے میرے سر سے بہت بڑا بوجھ اتار دیا۔ اب اگر اجازت ہو تو میں کچھ دیر سو لوں؟ اجازت ہے، کانتا شوخ لہجے میں بولی۔ تم بھی سو جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ کانتا نے زیادہ حجت نہیں کی، خاموشی سے لائٹ آف کی اور نائٹ بلب آن کر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ ان دستاویزات اور مائکرو فلمز کے ساتھ کانتا کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں نے جان جوکھم میں ڈال کر ان چیزوں کو حاصل کیا تھا۔ میں نے اچانک اسے آواز دے کر روک لیا۔ سنو کانتا، تم بھی یہیں سو جاؤ۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے کامران؟ نہ جانے اس کے لہجے میں طنز تھا یا واقعی تشویش تھی۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، مگر میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ یہی بات ہے نا؟ اس لیے کہ تم نے میرے پاس وہ کاغذات اور دوسری چیزیں رکھوا دی ہیں۔ مجھے غلط مت سمجھو کانتا، تمہیں اندازہ نہیں کہ اس سمے ہم لوگ کتنے خطرناک لوگوں کے درمیان گرے ہیں۔ اگر انہیں تم پر شبہ بھی ہو گیا تو تم کچھ بھی نہیں کر سکو گی۔ ٹھیک ہے، چلو یوں ہی صحیح، کانتا نے عجیب سے لہجے میں کہا اور دروازہ لاک کر کے پلٹ آئی۔ میں نے جیکٹ کی جیب سے اپنا ریوالور نکال کر تکیے کے نیچے رکھا۔ پنڈلیوں پر چمڑے کے کور باندھ کر ان میں باریک پھل والے خنجر احتیاط سے لگائے۔ خنجروں کے وہ کور دراصل تیمور نے خصوصی طور پر بنوائے تھے۔ میری فرمائش پر ایک جوڑا اس نے مجھے بھی بنوا دیا تھا۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ہر کور میں بیک وقت 4 خنجر آ جاتے تھے، مگر چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ پھر میں نے اپنا بریف کیس کھول کر اس میں سے فولڈنگ رائفل نکالی اور اسے اسمبل کرنے کے بعد دائیں طرف فرش پر رکھ دیا۔ اب ایک توپ اور ٹینک کی کسر رہ گئی ہے، کہو تو وہ بھی منگوا لوں؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے سپنے میں کسی لشکر سے مقابلہ کرو گے تم۔ اچھا ٹھیک ہے، اب سو جاؤ، میں کل صبح ہر قیمت پر یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں گا، میں نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا۔ پھر میں آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔